बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजीबुल्लाह नजीब और आप देख नमेर टीवी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर आमिर मुनीर साहब, साबिक़ कादियानी मुबल्लिग और मौजूदा ख़त्म नबूवत मुबल्लिग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। और मेरा पहला सवाल ये होगा कि जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि मेरे साथ मौजूद है साबिक़ कादियानी मुबल्लिग, तो ये बात आपको बुरी तो नहीं लगती, नंबर एक? और नंबर दो, शरअन इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये कहना मुनासिब है? जी, इसमें बात यह है कि मुझे क़तअन जो है वो अपने दिल के अंदर कोई इस तरह की बात महसूस नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, जी, आमाल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर मौकूफ़ है। उसमें यह है कि ना तो इस नाम के लगाने से हमें कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल होता है और ना ही हम कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। हमारा मकसद अगर कोई लिखता है, और मैं ख़ुद भी अक्सर लिखता हूँ अपने नाम के साथ जी, साबिक़ कादियानी मुरब्बी जी, उसके लिखने की बुनियादी वजह जो है वो ये है कि एक तो जो कादियानी है हमारा टारगेट वो है कि हमने उनको दावत इस्लाम देनी है। और जब हम उनको दावत इस्लाम देते हैं, और हम चूँकि बहसियत जब मैं कादियानी था तो ये बात मैं महसूस करता था, और आज भी कादियानियों की तरबियत इस रंग में हो चुकी है कि वो किसी मुसलमान जिसने दाढ़ी रखी है वो आलिम है या नहीं है, कादियानी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि उलमा का काम फ़तवा देना है, और ये हमें उसी नियत से फ़तवा देकर हमें काफिर डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन मैं अपने नाम के साथ इसलिए कादियानी लिखता हूँ कि जब मेरे नाम के साथ साबिक़ कादियानी आता है तो कादियानी मुतवज्जि होते हैं कि वो हमारा मुरब्बी, यानी कि हमारा आलिम दीन जो कादियानियों का है उसको मुरब्बी कहते हैं जी। तो वो जब कादियानियत को छोड़कर मुसलमान हो चुका है तो हम ये महसूस करें, उससे पूछें कि तूने कादियानियत को क्यों छोड़ा है। तो वो चूँकि एक वो पुराना निस्बत जो है वो उससे उनके दिलों में झिझक जो होती है वो इतनी नहीं होती कि वो हमसे बग़ैर झिझक की और बहुत ही तसल्ली बख्श हमसे बात करते हैं और इत्मीनान के साथ पूछते हैं कि इस्लाम और कादियानी के दरमियान फ़र्क क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस पर भी आऊँगा कि आपका कादियानियत से इस्लाम तक का सफ़र कैसा रहा, कितना मुश्किल था, लेकिन उससे पहले चंद सवाल मैं करना चाहूँगा। एक ये है कि जो क्रिश्चन है या हिंदू है या सिख है, जो भी है, वो भी जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और कादियानी भी नहीं मानते, तो हमें ज़्यादा खतरा कादियानियों से क्यों है, इसकी वजह क्या है? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें बात समझने वाली ये है कि ईसाई अपने आप को क्या कहता है, ईसाई कहता है जी जी। हिंदू अपने आप को क्या कहता है, हिंदू कहते हैं। हिंदू कहता है। सिख अपने आप को क्या कहता है, सिख कहते हैं। सिख कहता है। लेकिन कादियानी अपने आप को कादियानी नहीं कहता। ठीक, कादियानी अपने आप को कादियानी नहीं कहता, बल्कि कादियानी अपने आप को हकीकी मुसलमान कहता है। ठीक, इसलिए हमें इससे ज़्यादा ख़तरा इसलिए है, इस्लाम को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने नुकसान पहुँचाया वो कादियानियत है। ठीक, और इसकी मिसाल मज़ीद मैं आपको देना चाहता हूँ। एक मिसाल के साथ, एक गोश्त बेचने वाला है जी, वो गोश्त बेचता है, मतलब कि हराम चीज़ खंजीर का या सूअर का गोश्त बेच रहा है जी, और वो बता रहा है कि ये सूअर का गोश्त है। ये मुजरिम है कि नहीं है? ठीक, इस्लाम की रूह से मुजरिम है कि नहीं? मुजरिम है। इस्लाम की रूह से मुजरिम है कि एक सूअर हराम चीज़ का गोश्त बेच रहा है जी जी। ठीक है, और एक बंदा और है, एक और उसने दुकान लगाई है, वो भी सूअर का गोश्त बेच रहा है, लेकिन सूअर के गोश्त के बाहर उसने लिखा है कि बकरे का गोश्त। अब इन दोनों में से बड़ा मुजरिम कौन है? यही वाला, ये वाला मुजरिम है ना, जो कह रहा है कि ये सूअर का गोश्त तो मैं बेच रहा हूँ, लेकिन ये सूअर का नहीं है, ये बकरे का गोश्त है। कादियानी की मिसाल ये है। ठीक, कि कादियानी अपने कुफर को छुपाने के लिए इस्लाम का रास्ता इख्तियार करता है। ठीक, कादियानी मुसलमान मुआशरा में अपने आप को कादियानी या मिर्ज़ाई के नाम से मौसूम नहीं करता, बल्कि कादियानी अपने आप को हकीकी मुसलमान, बल्कि पूरी मुसलमानों से बढ़कर आला मुसलमान समझता है और बाकी मुसलमानों को काफिर समझता है। ठीक, तो इसलिए कादियानियों के मुकाबले पर हमारे उलमा इसलिए ज़्यादा हैं, कादियानियों के ताक़ुब में इसलिए हम ज़्यादा हैं, ये इस्लाम के लिबादा में ओढ़ा हुआ इस्लाम दुश्मन है। ठीक, डॉक्टर साहब, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी दूर तक सफ़र करते हैं इस हवाले से कि लोगों को आप समझाएं कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा क्या है, लेकिन जब आप ये सब कुछ करते हैं तो लाजिम है आपको ये खतरा होगा कि ये जो हमारे नौजवान भाई है ये कहीं कादियानियत की तरफ ना चले जाए, तो फिर क्या ऐसी कौन सी वजूहत हो सकती है कि जिसकी वजह से नौजवान उस तरफ राइब होते हैं? हाँ जी, उसमें ये चीज़ है कि कादियानी एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं जी। कादियानियों का मिशन ये है, और बिलखसूस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर कादियानी का मिशन ये है कि अगर ये मुसलमान कादियानी ना बने तो ये मुसलमान भी ना रहे। ठीक,
آج میرے مسلمان معاشرے میں اتنی الحادیت، دین اسلام سے ارتداد کی راہیں، ان کا بنیادی سبب جو ہے وہ قادیانیت ہے۔ ٹھیک، کیونکہ قادیانی ایک مشن کے اوپر کام کر رہا ہے، اور میں اپنے مسلمان آپ کے اس چینل کے ذریعے سے، آپ کے پیغام اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی میرے مسلمان معاشرے میں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں 2 طریقوں سے تبلیغ کر رہی ہے۔ جی، ایک قادیانی جو ہے ان کی لڑکیاں تبلیغ کرتی ہیں، ایک قادیانی لڑکے تبلیغ کرتے ہیں، اور میں نے دونوں کی تربیت کی ہوئی ہے کہ آپ نے قادیانی لڑکی کی تربیت کی ہے کہ آپ نے مسلمان سابق ادوار میں آپ نے قادیانی لڑکی کی تربیت کی ہے کہ آپ نے مسلمان کو کیسے قادیانی بنانا ہے، اور قادیانی لڑکے کی بھی تربیت کی ہے کہ آپ نے مسلمان لڑکی کو قادیانی کیسے بنانا ہے۔ جی، تو جو قادیانی یہ 2 ہتھیار ہیں نا، لڑکا اور لڑکی، یہ میرے مسلمان معاشرے میں نوجوان نسل کو 75% جو قادیانی نوجوان ہوتا ہے وہ مسلمان سے قادیانی بنتا ہے، ہندو سے قادیانی بنتا ہے، سکھ سے قادیانی بنتا ہے، عیسائیت سے قادیانی بنتا ہے، تو اس کا بنیادی سبب قادیانیوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا بنیادی ہتھیار ہے مسلمان نوجوان کو قادیانی بنانے کے لیے۔ ٹھیک، آپ نے کہا کہ میں نے تربیت کی ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کہ کیسے اپنے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، تو ذرا آپ اس میں تھوڑا تفصیل سے جا سکتے ہیں؟ جی، میں آپ کی وقت کی وجہ سے مختصر کر رہا تھا۔ جی، قادیانی جو ہے نا، اس کی تربیت اس انداز میں ہے کہ آپ نے مسلمان اسکول میں جانا ہے، ایک یوں سمجھے کہ ایک اسکول ہے، کالج ہے، اس کے اندر ایک قادیانی ٹیم بھیجی جاتی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اور نہیں ہے، ان کو پڑھائی کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صرف ایک ٹارگٹ کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں کہ تم اسکول کالج میں جاؤ، وہاں پہ جا کر مسلمان لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو، ٹھیک، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو اور پھر ان کو قادیانی بناؤ۔ ٹھیک، جو قادیانی لڑکا ہے اس کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں اور پھر اس کو قادیانی بنانا ہے۔ ٹھیک، اور میں ناظرین سے یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بات جو آپ نے سنی، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ ایک ایسا بندہ کہہ رہا ہے جو خود وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بھی سابق ادوار میں ایسا کر چکا ہوں۔ سر، میں یہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اکثریت میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ جو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی جو کہ اقلیت ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزر رہے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ خوشحال زندگی نہیں گزر رہے، اس کی پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکثریت میں ہوتے ہیں نا، جی، ان کو ایک دوسرے کا احساس نہیں ہوتا۔ ٹھیک، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، جی، ہم بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے ہمدرد ہونے چاہیے، لیکن ہمیں ایک ایسی سوچی سمجھی سکیم کے تحت تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ جی، اب ہم ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد دور کی بات، ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی یہود و حنود کی بہت یہ سوچی سمجھی سکیم تھی، لیکن قادیانی اس لیے خوشحال زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ ایک اقلیت میں ہیں، اور اقلیت جہاں بھی ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمبینیشن کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی سوچنا ہے یہ دین اسلام کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ ٹھیک، دین اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری دور حکومت میں ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو کل روز قیامت عمر اس کا حساب دینے والا ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ ہمارے جو چیزیں تھیں یہ کفار نے اپنا لی اور ہم تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے۔ ٹھیک، جب ہم اتحاد پیدا کر لیں گے نا، جب ہمارے اندر اتفاق آ جائے گا اور یہ تفریق سے بالا تر ہو کر ایک ایسے اتحاد امت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن سر یہاں پر میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ عوام کو ایک شکایت ضرور ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ یہ جو مسلم امہ ہے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی یہ ہمارے علماء کرام یا جو مذہبی رہنما ہوتے یہی ہے، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اصل میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے قادور علماء تھے نا، جی، جو وہ ہمیشہ اتحاد امت کا درس دیتے رہے، انہوں نے اتحاد امت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو ہمارے عام جو عالم دین تو نہیں ہوتے، جو نیم مولانا جسے کہتے ہیں، جب وہ ممبر و محراب پر آتے ہیں نا تو وہ صرف اور صرف اپنی مسجد، اپنے نظام کو چلانے کے لیے اختلاف پیدا کرتے ہیں تاکہ میرا نظام چلتا رہے۔
ٹھیک، مجھے وہ پہلا والا سوال بھی یاد ہے، میں وہ بھی ضرور کروں گا کہ آپ کا سفر کیسا رہا تھا، لیکن یہ جو سوالات ہے یہ بھی ضروری ہے، اور یہ پیغام جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہم آخر میں لیتے ہیں، لیکن میں وہ بھی آگے کر دیتا ہوں اور آپ سے یہ پیغام مطلب ریکارڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو علماء ہیں ان کے آپ اپنے پیغام میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو تفرق ہے یہ کیسے مٹیں گے؟ اصل میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید نہ مٹ سکیں، ٹھیک، شاید یہ نہ مٹ سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ یہ اتنے ہمارے دلوں میں گہرا اثر کر چکے ہیں کہ شاید ہم ایک دوسرے کا وجود برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن پھر بھی میں اپنے علماء کرام سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، العلماء امتی ورثۃ الانبیاء، ٹھیک، کہ ہم اپنی وراثت کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے آپس کے کوئی اتنے گہرے اختلافات نہیں ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں۔ آج تک میں نے کبھی مسلم امہ میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو کہے کہ میں دو خداؤں کو مانتا ہوں۔ بالکل، کسی کو یہ نہیں کہتے ہوئے سنو گا کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ کہے کہ رمضان کی بجائے میں محرم میں روزے رکھوں گا۔ ہماری بنیاد ایک ہے، لیکن فروعی اختلافات ہیں، اور ہم ان فروعی اختلافات کو اتنی جدت میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ اس کے نام ماننے سے کفر اور اسلام اور کفر کا معاملہ آ گیا ہے۔ ٹھیک، تو میں اپنے علماء کرام سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے بڑے ہیں، دین اسلام کے آپ وارث ہیں، آپ علماء امتی ورثۃ الانبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ العلماء امتی کا الانبیاء بنی اسرائیل آپ کا لقب ہے، لیکن اب اس فروعی اختلافات سے نکل کر اتحاد امت کا درس دیں۔ جب آپ اتحاد امت کا درس دیں گے تو آپ کا شان، آپ کا مرتبہ انشاءاللہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم پوری پاکستان میں دیکھیں تو یہ جو ہمارا ضلع بنیر، سوات، یہ جو پورا ملاکنڈ ہے، یہ آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ اسلام پسند یہاں پر رہتے ہیں، تو یہاں پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قادیانیت کی طرف جائے۔ لیکن اگر پاکستان کی بات ہم کریں تو ایسے بھی نوجوان ہوں گے جو کہ چپکے سے قادیانیت میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ پہچان کیسے ہوگا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ شاید قادیانیت میں جا چکا ہوگا؟ تو اس کی کوئی نشانی وغیرہ ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے، میں آپ کی بات کی کھلم کھلا تردید کرتا ہوں۔ جی، آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے ضلع بنیر میں یا ایس کے پی کے میں کوئی قادیانی نہیں ہوگا۔ جی، ملاکنڈ میں جی، میں یہ آپ کے وساطت سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی ایک مشن ہے۔ جی، اور مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام تھا مرزا بشیر الدین محمود، جی، مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، ایک تحریک دی 1934 میں، اور پھر دوسری تحریک شروع کی 1965 میں۔ اس نے کہا کہ میری تحریکوں کا مقصد یہ ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک، جی، خیبر سے لے کے کراچی تک ہر 10 کلومیٹر کے بعد ہمارا مبلغ ہونا چاہیے، ٹھیک، چاہے وہاں پہ قادیانی ہے یا نہیں ہے، ہمارا مبلغ ہونا چاہیے۔ اب قادیانی مشن کس انداز میں کام کر رہا ہے یہ علاقے کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ قادیانی کس انداز میں کام کر رہا ہے۔ کہیں قادیانی فری ہومیوپیتھک ڈسپینسریوں کے ذریعے کام کر رہا ہے، کہیں قادیانی فلاح انسانیت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، کہیں قادیانی فری اسکول بنا کے اپنا کام کر رہا ہے، کہیں قادیانی عوام الناس کے اندر فری میڈیکل کیمپ لگا کے اپنے مطلب قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو یہ علاقے اور موقع اور محل کی نسبت سے منحصر ہے کہ یہاں پہ قادیانی مشن کس انداز میں کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹائم چونکہ مختصر ہے، لیکن مجھے باتوں میں مزید سوالات جو ہے وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی ختم کروں، لیکن سوالات جو ضروری ہے۔ یہ سوال ایک یہ ہے کہ جو قادیانی ہے معذرت چاہتا ہوں، جو قادیانی ہے وہ مطلب گمراہ تو ہے، لیکن شہری تو پاکستان کے ہیں نا، جو پاکستانی شہری ہے قادیانی ہے، کیا ہم سرکاری سطح پر یعنی گورنمنٹ ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، شہریت کا ہونا الگ چیز ہے جی، لیکن اسلام یہ ملک پاکستان کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ جی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جی، تو جب بنیاد کی ہماری بنیاد جس چیز کے اوپر ہو، آپ یہ تو نہیں کہ نیچے بنیاد آپ کچھ اور رکھیں اور اوپر جا کے کوئی چیز آپ بنا دیں، پھر یہ دھوکہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب قادیانی جو ہے اس نے ملک پاکستان کا دیکھنا یہ ہے کہ ہاں وہ پاکستان کا شہری ہے، لیکن شہری کس چیز کی حیثیت سے کہ وہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ کیا ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے ہیں نا۔ جب آپ آئین پاکستان کو مانتے نہیں تو پھر آپ کس چیز سے حقوق مانگتے ہیں؟ کبھی غدار کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ نہیں، غدار کے کبھی حقوق نہیں ہوتے۔ اور اس ملک پاکستان کی بنیاد میں مسئلہ کشمیر کا مسئلہ قادیانیوں نے کھڑا کیا تھا۔ جی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مسئلہ کشمیر جو کھڑا ہوا یہ قادیانیوں نے کیا، تو پھر قادیانی ملک پاکستان کے خیر خواہ ہوئے؟
نہیں ہوئے نا. تو پھر جب خیر خواہ, اور پھر دوسری اس سے بڑھ کر بات یہ کہ جب 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو آج بھی قادیانی اس آئین و قانون کو نہیں مانتے. جب وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے تو پھر ہم ان کو اعلیٰ افیسر کیسے بھرتی کر لیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا اس میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ہمیں پہچان کیسے ہوگا، تو بات ہم سے تھوڑی ادھوری رہ گئی. آپ نے کہا کہ ہر 10 کلومیٹر پر ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایک مبلغ ہونا چاہیے. تو ہمیں پہچان، اگر کوئی بندہ قادیانیت کی طرف چلا گیا ہو تو اس کی کوئی نشانی وغیرہ ہے موجود؟ اصل میں کیونکہ انسانیت ایک جیسی ہے، جی انسانیت ایک جیسی ہے، تو قادیانیوں کی پہچان پہلے کچھ ان کی پہچانیں ہوا کرتی تھیں. کہ ان کی ایک انگوٹھی ہوتی تھی جس کو وہ پہنتے تھے، جس کے اوپر علیہ اللہ بکافٍ عبدہ لکھا ہوتا تھا، یا اس کے اوپر ہوتا تھا مولا بس. یہ ان کی انگوٹھی ہوتی تھی جو وہ پہنتے تھے. اور لیکن آج کل جو پہچان بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی حالات حاضرہ میں سب سے بنیادی جو ذمہ دار ہے وہ علماء کرام کے طبقے کو ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں سے قادیانی حالات حاضرہ میں تبصرہ کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کرے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اتنے سال گزر گئے، 14ویں صدی میں امام مہدی نے آنا تھا، اب 14ویں صدی گزر گئی، 15ویں صدی شروع ہو گئی، تو امام مہدی کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ اس طرح کے اشکالات جو ہے نا یہ قادیانیوں کا یہ مشن کی بنیاد میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس سوال کی طرف آنا چاہوں گا جس کو شاید لوگوں کو انتظار ہو کہ ڈاکٹر عامر منیر صاحب اسلام کی طرف کیسے آئے. تو آپ ذرا پہلے اس کا جواب دیں گے، پھر میں مشکلات کی طرف بھی آؤں گا کہ آپ نے کیا کیا مشکلات جھیلیں اس کے بارے میں. جی اسلام چونکہ قادیانیت مجھے وراثت ملی ہے، جس طرح آپ کو وراثت میں اسلام ملا ہے جی اسی طرح مجھے وراثت میں قادیانیت ملی تھی. اور محض اللہ کا یہ فضل ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ اللہ نے مجھے دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، وگرنہ میرے اندر کوئی کمالات اس طرح کے نہیں تھے کہ میں دین اسلام کو قبول کروں. کیونکہ میں جس مقام پہ کھڑا تھا، جس حیثیت سے میں کھڑا تھا کہ قادیانیوں کی تبلیغ کا علم میرے ہاتھ میں تھا، قادیانیوں کی تبلیغ کا مشن کے اوپر میں چل رہا تھا. لیکن اللہ نے دین اسلام کے لیے دل کو بدلا، اسلام کی محبت دل میں پیدا کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیا تو الحمدللہ میں مسلمان ہوا 2017 میں. ٹھیک. تو پھر جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کو تو مشکلات بھی بہت سے جھیلنے پڑے ہوں گے. مشکلات دیکھیں، یہ بات تو ہے کہ جس نے بھی جس وقت میں جس دور میں اللہ کے نبی، اللہ کی انبیاء کی آواز کے اوپر، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے تو کافروں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں. اسلام قربانی کا نام ہے. الکفر ملت واحدہ، اسی مثال، اسی حدیث جو ہے الکفر ملت واحدہ جو ہے، یہ ایک امت کافر جس دور میں ہوگا، جس حال میں ہوگا، وہ ایک امت پیدا ہوگا. اس کا یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا، میں اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سے پوچھا اپنی مشکلات کے بارے میں، وگرنہ میرے ساتھ بہت سے ایسے اور بھی نو مسلم بھائی ہیں جو اس وقت بھی قادیانیوں کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ٹھیک، اور عیسائیت کے ظلم و ستم بھی سہ رہے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلامی ریاست ہے جی، اور اسلام قبول کر رہا ہے اور کافر ظلم کر رہا ہے. کیسا عجیب سی بات ہے نا کہ آپ اسلامی ریاست میں اندر رہ رہے ہیں اور مسلمان ہو کر بھی آپ اتفاق ہے کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں اور کافر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ملک پاکستان ہے، اسلامی ریاست پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، میں نے تو سنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بھی جیلیں کاٹی ہے، تو وہ واقعہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ المیہ یہ ہے. میں نے اسلام قبول کیا 2017 میں، تو 28 مارچ 2017 کو مجھے چناب نگر ربوہ میں قادیانیوں نے اپنی جیل خانے کے اندر گرفتار کر دیا. کیونکہ اس ملک پاکستان کے اندر چناب نگر ربوہ یعنی ریاست کے اندر ایک ریاست کے اندر ریاست ہے، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی جیل، اپنی قضا، اپنے قاضی، اپنے حساب سے ان کا نظام چلتا ہے. اچھا. تو انہوں نے مجھے گرفتار کیا، اپنے جیل خانے کے اندر ڈالا، اور جو ان کے ذہن میں آیا، شاید یہ ظلم و ستم کرنے کی ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ دوبارہ قادیانی کی طرف آ جائے. اور یہی میرے سے سوال بھی ہوتا کہ تم اگر دوبارہ قادیانی بنتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ماں بھی آ کر کہتی کہ بیٹا ایک بار تم مرزا غلام قادیانی کو دوبارہ نبی اور رسول مان لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو تو میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا ماں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریتوں پر لیٹ کر بھی احد احد پڑھتے رہے ہیں، تو میں تو کیا ہے، میں مر جاؤں گا تو کیا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی میرے مرنے سے. لیکن میں دین اسلام کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا.
دین اسلام جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لی ہے، دین اسلام میرے دل میں آ گیا ہے، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو پھر میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ دین اسلام کو چھوڑوں۔ تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کے اسباب پیدا کیے، ان کے ظلم و ستم کے نتیجہ میں مطلب دونوں آنکھیں ضائع بھی ہوئیں، اور پورے ڈاکٹر مجھے لا علاج قرار دے چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے صدقہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے آج دین اسلام کا علم لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں مزید بھی تفصیل میں جانا چاہتا تھا، لیکن واقعات ایسے ہے کہ پھر شاید ہم اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکے، تو میں اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے